अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा नुरसिलु बिआयाति इल्ला तख़वीफ़ा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम दीनी तालीमात में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, जिस माह मुबारक से मैं और आप गुजर रहे हैं, जिस रमज़ान मुबारक में मैं और आप सांस ले रहे हैं, ये महीना, ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में एक अनोखा और एक अनोखा पैगाम, एक अनोखा वक्त दिखाता है। आमतौर पर मेरी और आपकी ज़िंदगी के पिछले रमज़ानों को हम देखते हैं तो उन रमज़ानों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी कुछ और थी, और इस रमज़ान में, इस माह मुबारक में आज हमारी मस्जिदों से हमको दूर कर दिया गया। आज हमारे इस मुल्क के अंदर के तमाम ममालिक के अंदर कोरोना जैसी वबा ने सारी दुनिया की इंसानियत को डरा कर, दहशत पैदा कर रख दिया है। ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि क़यामत सुग़रा कहा जाए। क्यों? मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैं और आप देखते हैं और मैं और आप जानते हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया वगैरह के ज़रिए से कि गुज़िश्ता चंद माह पहले दुनिया के वो ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर कहा करते थे, लगभग वही बात कहा करते थे कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। आज ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक मखलूक, कोरोना जिसका नाम दिया गया, जो आंखों को भी दिखाई नहीं देती, आंखों से भी ओझल, इस मखलूक के सामने अपने आप को सुपर पावर कहने वाला, अपने आप को मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा के नज़ारे दिखाने वाले आज गायब दिखाई देते हैं, हाथ जोड़कर खड़े दिखाई देते हैं। आज सारे रास्ते सन्नाटे छाए हुए हैं। वो शहर, वो आबादियां, जहां पर वो सड़क जो दिन और रात के 24 घंटे चलते फिरते दिखाई देते थे, चारों पहर में वो रास्ता रुका दिखाई नहीं देता था, खाली दिखाई नहीं देता था, आज इस लॉकडाउन की वजह से तमाम सड़क वीरान दिखाई देते हैं। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया दिखाई देता है। ऐसे लगता है, ऐसे महसूस होता है कि जब लिमनिल मुल्कुल यौम की आवाज आती है तो चारों तरफ सन्नाटा छाया जाता है, चारों तरफ खामोशी दिखाई देती। तो वही माहौल आज हमें देखने को मिलता है। वही चीज आज देखने को मिलती है कि दुनिया के तमाम ममालिक तकरीबन लॉकडाउन का ऐलान कर चुके हैं। तमाम शहर हिंदुस्तान के लॉकडाउन के हवाले हो चुके हैं। तमाम लोग अपने घरों में बंद हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जरा देखते जाइए कि इन हालात में जब लॉकडाउन मेरे और आप पर लागू हो चुका है, तो रमज़ान का महीना जब हम पर साया फिगन हुआ, तो यकीनन बहुत सारे मुसलमान जो हमेशा पंजगाना नमाजी रहते, उनको तो हमेशा तकलीफ होती है मस्जिद से दूर रहना। वो भाई जो रमज़ान तो रमज़ान मस्जिद आते, वो भी परेशान दिखाई देने लगे। कल तक मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ बुलंद होती थी, लेकिन हमको उस आवाज़ की वजह से, उस पुकारने वाले मुअज्जिन की पुकार पर हमने लब्बैक नहीं कहा। आज हम मस्जिद को जाना चाहते हैं, लेकिन मस्जिदों को ताला लगा दिया गया है, मस्जिदों को ताला लगा दिया गया है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आज ऐसे हालात में सारी दुनिया परेशान है। इस बीमारी से, इस वबा से हर वो मुल्क का वजीर आज़म जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था, अपने आप को क़ुव्वत वाला समझता था, अपने आप को अपनी रियाया पर हुकूमत चलाने वाला समझता था, आज हाथे घुटने टेक पर मजबूर हो चुका है। जब हर तरफ लिमनिल मुल्कुल यौम की आवाज़ गूंजती दिखाई देती है,
ہمارے کانوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے للہ واحد القہار کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی دکھائی دیتی ہے۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، دوسری جانب میں اور آپ ان ایام میں اس بات کو بھی بہت اچھی طرح اندازہ لگا چکے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے احباب اس بات کو محسوس کر چکے ہیں، علماء کرام بدرجہ اولیٰ اس بات کو محسوس کر چکے ہیں۔ علماء اپنے تقاریر میں اس بات کو بتاتے آ رہے ہیں کہ ہم تو یہ بات سوچ رہے تھے، یہ بات سن رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ لیکن یہ منظر آج ہم کو دیکھنے میں آتا ہے، یہ منظر آج ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج باپ بیٹے سے ملنے پریشان، بیٹا باپ کے باپ سے ملنے پریشان، رشتہ دار سے ملنے پریشان، بھائی کے گھر آنے سے روک، بھائی بہن کے گھر جانے سے روک، بہن بھائی کے گھر جانے سے روک، پوری طرح کوئی کسی سے ملنے کو تیار نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا وہ نقشہ، قیامت کا وہ منظر کہ بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، وہی حالت آج دکھائی دیتی ہے۔ کیا آپ نے فلپائن کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک بندہ، ایک شخص جس کو کرونا لائق ہو چکا ہے، ابھی چند گھنٹے زندہ رہے گا، اس کے بعد اس کو موت لائق ہو جائے گی، جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ آخری مرتبہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اس کے بیوی بچوں کو اطلاع دی گئی کہ بہت طویل واقعہ، اشارہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے بیوی بچوں کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا شوہر، آپ کے باپ دنیا سے جانے والا ہے، آخری لمحات، آخری گھنٹے ہیں، دیکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ آپ آئیں تو یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہاسپٹل پورا صاف کر دیا گیا، آئیے دیکھ کر چلے جائیے۔ ادھر آنے سے بیوی بچوں نے انکار کر دیا، بیوی بچوں نے انکار کر دیا ملاقات سے، آخری ملاقات کرنے سے۔ کیا یہ قیامت کا نقشہ نہیں ہے؟ یہ چھوٹی قیامت نہیں ہے؟ تو معزز ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حالات بڑے خطرناک ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں۔ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات ہم ختم کرتے چلیں کہ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج جو حالات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ سب سے بڑی بات ایک اہل علم بتاتے ہیں، بڑی اچھی بات انہوں نے بتایا کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کس منہ سے وہ ہمارے سامنے آئے گا، اس نے ہم کو ایسے کہہ دیا، وہ مجھ سے اس کی ایسی بات ہو گئی، اب وہ کیسے مجھے منہ دکھائے گا۔ تو دیکھیے کہ انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ منہ نہیں دکھا سکے گا سامنے والے کو۔ لیکن آج انسان اتنا گنہگار ہو چکا ہے، انسان اتنا گنہگار ہو چکا ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، بڑا تو بڑا، چھوٹا ہر ایک اپنے منہ کو چھپائے پھر رہے ہیں۔ تو یہ گناہوں کی سزا ہے میرے معزز سامعین کرام، میرے معزز ناظرین، یہ گناہوں کی سزا ہے جو آج ہم کو کرونا کی شکل میں، کسی اور کی شکل میں مجھے اور آپ کو دکھائی جاتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اب رمضان کے مبارک مہینے میں مختصر اوقات جو مجھے اور آپ کو ملے ہیں، پچھلے رمضان جو ہم کو ملتے تھے، ان رمضانوں میں بہانے بناتے تھے کہ وقت نہیں ہے، دکان ہے، بزی ہے، تجارت ہے، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام تجارتیں بند کر گھروں میں بٹھایا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کا، وقت آ چکا ہے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ لہٰذا آئیے اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ایک سنہرا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ ہم چلتے چلتے رخصت ہوتے ہوئے آپ سے ایک بات کی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چند دن کے لیے لاک ڈاؤن کو روک دیا جائے تاکہ مسلمان لوگ تجارت کریں، مسلمان لوگ جا کر خرید و فروخت
فروخت کرے, عید کا سامان, عید کے کپڑے خریدے. میرے معزز ناظرین, مسلمان بھائیوں اور بہنوں, آپ تمام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس موقع پر, اس عید کے موقع پر آپ خرید و فروخت کو چھوڑ دے, خریدنا چھوڑ دے. نیا کپڑا اگر آپ نہ خریدے, نیا کپڑا آپ نہ لیں تو آپ کی عید نہ ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ جو کپڑا میسر ہے اسے اپنی عید گزاریں. اس کے 2 فائدے آپ کو بتاتا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے, جو کپڑا خریدنے کے لیے آپ پیسہ نکال رہے ہیں وہ پیسہ آج ان غریبوں کو پہنچائیے جو آج بھی بھوکے ہیں. افطار میں ان کو پانی کے علاوہ کوئی اور چیز میسر نہیں ہے. میرے سامعین ناظرین, افطار کے علاوہ کوئی اور, افطار میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, سحری میں کچھ نہیں ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی خریداری کا جو بھی پیسہ ہے, ہم جو خریدنا چاہتے ہیں اتنی رقم غریبوں میں تقسیم کیجئے, اللہ کی راہ میں دیجئے. اور دوسری بات یہ ہے, اگر ہم مسلمان آج شاپنگ کے لیے نکل جائیں, باہر جائیں, مارکیٹ میں چلے جائیں, اس کی وجہ سے اگر کرونا پھیل جائے تو اس سے اسلام بدنام ہوگا, اسلام بدنام ہوگا. جیسے دہلی کے مرکز کو بدنام کیا گیا, مرکز نظام الدین مرکز کو جیسے مرکز کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا گیا, ویسے ہی مسلمانوں کی شاپنگ کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سازش ہو سکتی ہے. لہٰذا اس عید کو ہم کپڑا نہ خریدیں, کپڑے کے لیے پیسے جو بھی ہم نکالتے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کیجئے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین جتنے صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں, جو عبادات ہم کرتے ہیں, ان تمام عبادات کو اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.